अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है जो 5 रुकनी बेंच ने आज उन दरख्वास्तों की समाअत की थी जिन दरख्वास्तों में हुकूमत के बनाए गए ऑडियो लीक्स कमीशन को चैलेंज किया गया था। ये ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस साहिबान कर रहे थे और कल उनकी दोबारा मीटिंग थी और इस कमीशन में 4 गवाहान को कल यानी हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे तलब भी किया जा चुका था। मगर अब से कुछ देर पहले जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा आया है उसमें बड़ी ख़बर ये है, बल्कि ख़बर तो बिल्कुल नहीं है, सबको पहले ही अंदाज़ा था, वो ये कि ऑडियो लीक्स कमीशन की जो कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों के बेंच ने रोक दिया है, यानी मुअत्तल कर दिया है उस कार्रवाई को, उन तहकीकात को जिस बेंच की सरबराही ख़ुद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे और ख़ुद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो मदर इन लॉ हैं, जो सास हैं, इन ऑडियो लीक्स में के अंदर उनकी मदर इन लॉ महजबीन नून की भी ऑडियो टेप शामिल थी जिसका जस्टिस काजी फाइज ईसा कमीशन जो है वो जायज़ा ले रहा था। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ख़ुद ही इस बेंच पे न सिर्फ ये कि बैठने का फ़ैसला किया मगर आज उन्होंने समाअत शुरू होने से पहले ही अपना माइंड भी दे दिया था और अटॉर्नी जनरल ने जब आगाज़ में एतराज़ किया कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो इस बेंच पे ना बैठें, वो मौजूद ना हों क्योंकि उनकी अपनी सास की जो ऑडियो टेप है वो भी इस कमीशन के सामने ज़ेर गौर है, तो इस एतराज़ को भी 5 रुकनी बेंच ने अब से कुछ देर पहले अपने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि ये एतराज़ इसलिए नहीं बनता कि ये कमीशन की जो तश्कील है वो तश्कील में चीफ़ जस्टिस से मशवरा नहीं किया गया और अगर इस वजह से नहीं किया गया कि चीफ़ जस्टिस की सास जो हैं उनकी ऑडियो टेप भी इस कमीशन के सामने आनी थी तो फिर भी ये मामला उमर अता बंदयाल का नहीं बल्कि चीफ़ जस्टिस के ओहदे का है और ये फ़ैसला ख़ुद चीफ़ जस्टिस ने करना था कि आया जो कमीशन के नाम मांगे गए हैं उस कमीशन में वो ख़ुद भी शामिल होंगे या नहीं, या फिर उस कमीशन के जो नाम हैं वो कोई और जज तजवीज़ करेगा या फिर चीफ़ जस्टिस तजवीज़ करेंगे और उस कमीशन में कौन सा जज बैठेगा ये फ़ैसला चीफ़ जस्टिस के ऑफ़िस ने करना है, ना कि चीफ़ जस्टिस की ज़ात ने करना है। तो इसलिए जो अटॉर्नी जनरल का एतराज़ था इस हुक्मनामे में भी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और आइंदा तारीख़ मुकर्रर की है 31 मई, यानी कि आज 28 है, जुमे का दिन है, पीर के दिन ये अब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठेगा। नोटिस जारी किए गए हैं सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को, वफाक पाकिस्तान को और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को, और इसमें जो फ़रीक इस ऑर्डर में ज़ाहिर किए गए हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अपने हाथों से लिखा हुआ ये हुक्मनामा है, उस में जो फ़रीक ज़ाहिर किए गए हैं, जो मुद्दा अलय यानी कि रिस्पोंडेंट्स जो ज़ाहिर किए गए हैं उनमें कहीं भी इस अदालती कमीशन का ज़िक्र नहीं है, ऑडियो लीक्स कमीशन का ज़िक्र नहीं है जिसको इस 1843 के तहत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जो वजूहात आई हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से वो वजूहात भी काफ़ी दिलचस्प हैं और वो वजूहात 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो चीफ़ जस्टिस ने बयान की हैं उनके मुताबिक जो एतराज़ अटॉर्नी जनरल ने लगाया था कि जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो ख़ुद को बेंच से अलग कर लें और उसकी जो वजह बताई गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन है, ख़ास तौर पे कमीशन के चेयरमैन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका फ़ैसला चीफ़ जस्टिस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये मामला जो है उसमें बराह रास्त चीफ़ जस्टिस की सास की ऑडियो का ताल्लुक़ है। मगर चीफ़ जस्टिस ने इस ऑर्डर के अंदर जो अटॉर्नी जनरल का एतराज़ था उसको एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ कहा कि उन्होंने जो एतराज़ किया था वो एतराज़ बनता नहीं था। चीफ़ जस्टिस ने ये कहीं नहीं लिखा कि वो एतराज़ क्या है, यानी कि ये एक तारीख़ है,
یہ ایک ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کا حکم، اور اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس چیز سے گریز کر رہے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل کا اعتراض ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، جبکہ دوسری طرف جو درخواست گزار جو تھے ان کے جو دلائل ہیں ان کا باقاعدہ نچوڑ بنا کے ان کو باقاعدہ ریفائن کر کے دوبارہ ریپروڈیوس کیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ان 8 صفحات کے حکم میں۔ مگر جب اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا کہ چیف جسٹس جو ہے اس بینچ سے الگ ہو جائیں، تو چیف جسٹس کو سمجھ تو آ گئی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے اس حکم نامے میں یہ ایکسپلین نہیں کیا، یعنی اس آرڈر کو پڑھنے والے کے لیے کہ وہ اعتراض تھا کیا، یعنی اپنی ساز صاحبہ کا ذکر ہی گول کر گئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل میں اٹارنی جنرل جو تھے وہ اس وجہ سے میرے بینچ پہ موجودگی پہ اعتراض کر رہے تھے کہ میری اپنی ساز کی جو آڈیو ٹیپ ہے مبینہ، اس کو بھی جو ہے آڈیو لیکس کمیشن اس کا بھی جائزہ لے رہا تھا، اور سمپل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو استدعا تھی اٹارنی جنرل کی اس کو ریپیل کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو واپس پھینک دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک آئینی طور پہ ایک طے شدہ اصول ہے، اور اس پہ پہلے بھی جو ہیں جو کمیشن جو بنتے رہے ہیں اس اصول پہ عمل کرتے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سپریم کورٹ کا جج جو حاضر سرور جج ہے وہ کسی کمیشن کا رکن بنایا جاتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کی پہلے اجازت لی جاتی ہے، یعنی کہ یہ آئینی طور پہ ایک اصول ہے اور آئینی طور پہ اس کو تسلیم شدہ اصول ہے، طے شدہ اصول ہے، جبکہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ جناب جو 2017 کا جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ چیف جسٹس سے مشورہ کرنے کی پابند ہے، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ یہ تو 1956 کا جو انکوائری کمیشن کا ایکٹ تھا اس میں بھی نہیں لکھا تھا، مگر اس کے باوجود بعد میں جتنے بھی کمیشن بنتے رہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے بنتے رہے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے کا ہے، کسی شخص کا نہیں ہے، چاہے اس عہدے پہ عمر عطا بندیال ہیں یا کوئی بھی، تو اس لحاظ سے یہ جو اختیار ہے کہ اس کی مشاورت سے کمیشن کی تشکیل دی جائے اور سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج جو ہے وہ تعینات کیا جائے کمیشن میں، تو اس لیے اس اختیار کو چیف جسٹس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وفاقی حکومت کی جو آئینی اختیار ہے کمیشن بنانے کا اس سے جڑا ہے، چیف جسٹس سے اجازت لینے کی جو اختیار ہے وہ بھی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بظاہر جو وفاقی حکومت ہے اس نے یک طرفہ طور پہ اپنے طور پہ ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور جو ایک آئینی اصول ہے وہ اصول اس کی براہ راست خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو دوسرے 2 ممبران ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، اور یہ جو ریفرنس ہے اور یہ جو ایشو ہے یہ چیف جسٹس کے معاملات سے بھی آگے کا ہے، یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، اور ہائی کورٹیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور ان کی ہائی کورٹوں کے ججوں کی یا چیف جسٹس کی کمیشن میں تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت پابند نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے کی۔ تو چیف جسٹس نے کہا وہ بے شک ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، مگر کم از کم اس کمیشن میں ایک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو وفاقیت کا جو ایک بنیادی طے شدہ اصول ہے کہ یہ ایک وفاق ہے، تو بظاہر بادی النظر میں جو کہ چیف جسٹس سے مشورہ کرنے کا جو اصول ہے وہ چیف جسٹسز جو ہیں ہائی کورٹس کے ان کی بھی کسی کمیشن میں تعیناتی کے لیے ان پر بھی اس اصول کا اطلاق ہوگا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اجازت ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی یا ججوں کے تعیناتی کے لیے بھی استعمال ہوگی، اور اس لیے جو کمیشن کی تشکیل ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، اور اس لیے پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو یہ خود فیصلہ لکھا ہے 4 سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا، اور یہ وہ 4 فیصلے ہیں جو آج وہ کمرہ عدالت کے اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں تیاری کر کے آیا ہوں اور میں یہ 4 فیصلے لے کر آیا ہوں، جیسا کہ وہ چیف جسٹس یا جج نہیں، وہ ایک وکیل ہیں جو دلائل دینے کے لیے آئے ہیں اور پہلے سے اپنا ذہن بنا کر آئے تھے۔ تو چیف جسٹس نے ان 4 سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا، جس میں بظاہر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی عدالتی کمیشن بنے گا تو اس میں چیف جسٹس کی مشاورت جو ہے وہ ضروری ہوگی۔
اور ان تمام وجوہات کو بتانے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تمام جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، اور اس میں بتاتے چلیں کہ جو آڈیو لیکس کمیشن ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کو فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا ان درخواست گزاروں میں، اس کو سنا ہی نہیں گیا، اور پھر جو اس کا سیکرٹری ہے اس کو بھی نہیں سنا گیا، اور ان کو سنے بغیر ہی انہوں نے نہ صرف یہ کہ نوٹس جاری کر دیے ہیں اب 31 مئی یعنی پیر کے دن کے لیے، بلکہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی رول 27A کے تحت جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی جو ہے وہ معاونت کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ ایک درخواست کا حوالہ دیا جو کہ الگ سے دائر کی گئی تھی کہ کمیشن کی کارروائی کو روک دیا جائے، تو چیف جسٹس نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ درخواست گزار نے ایک عبوری ریلیف بھی مانگا ہے، حکم امتناعی بھی مانگا ہے اس آڈیو لیکس کمیشن کی کام کرنے کے خلاف، اور یہ آڈیو لیکس کمیشن پہلے ہی کام شروع کر چکا ہے، اور 22 مئی کو انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے، اور اگلی جو کمیشن کی آڈیو لیکس کمیشن کی میٹنگ ہے وہ 27 مئی کو ہے، یعنی کل ہفتے کا وہ ہونی تھی میٹنگ، اور کل ہو رہی تھی، تو اس لیے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے وہ پیر کو ہے، تو پیر کے دن تک جو ہے آڈیو لیکس کمیشن اپنی کارروائی پیر کے دن تک وہ روک دے گا، اور آبویسلی اب انہوں نے اس کے فیصلے سے اسے مشروط نہیں کیا، یہ تاثر دیا کہ یہ جو اسٹے آرڈر ہے کمیشن کا یہ پیر کے دن تک ہے، حالانکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو جو ہے وہ خود اس بینچ پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں، انہوں نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس بینچ پہ نہیں بیٹھیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال اپنی ساس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جو ان کی ساس کی ویڈیو جو یہ کمیشن جس کے اوپر نوٹس بھی ابھی جاری کرنے والا تھا، 4 لوگوں کو نوٹس جاری ہو چکے تھے جنہوں نے کل ہفتے کو پیش ہونا تھا، اور ان کی ساس ماجبین نون جو ہیں چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی ساس، ان کو بھی نوٹس جاری ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے کہ وہ نوٹس جاری ہوتا اور ہفتے کو شاید وہ جاری ہو جاتا اگر یہ اسٹے آرڈر نہ آتا، تو چیف جسٹس عمر الطاف بندیال نے اپنے 5 رکنی بینچ کے ساتھ مل کے جو ہے آڈیو لیکس کمیشن کی کارروائی کو روک دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے جو حکومت نے جو ایک SRO جاری کیا ہے 19 مئی 2023 کو، اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور جو حکم نامہ اس آڈیو لیک کمیشن نے 22 مئی کو جاری کیا ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے، اور آئندہ سماعت اب 31 مئی 2023 کو ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے کیا رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ رد عمل بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو کوئی بھی کمیشن جو ہے وہ ایک قانون کے تحت بنتا ہے، سپریم کورٹ جو ہے فیصلے دیتی ہے اس کی بھی ایک قانون کی ہی حیثیت ہوتی ہے، مگر جب وہ عدلیہ کی آزادی کو بنیاد بنا کے فیصلے دیتی ہے تو وہ اپنی طرف سے آئین کی تشریح کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے بظاہر یہ مشکل ہوگا کہ اس فیصلے کو مسترد کریں یا اس فیصلے کے باوجود بھی وہ اپنی کارروائی کو جاری رکھیں۔ آج یہ کام ضرور ہوا ہے کہ جو ہی یہ زبانی اعلان ہوا کہ آج حکم امتناعی جاری کیا جائے گا، پہلے ہی چیف جسٹس نے اعلان کر دیا کمرہ عدالت میں کہ ہم ایک انٹرم آرڈر یعنی کہ عبوری حکم جاری کریں گے، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے آڈیو لیکس کمیشن کی طرف سے وہ تمام جو متن ہے جو آڈیوز تھی 8 کے قریب آڈیو ٹیپس، ان کی گفتگو کا متن جو ہے سرکاری طور پہ وہ جاری کر دیا آڈیو لیکس کمیشن نے، تو وہ متن بھی عوام تک پہنچ گیا جس میں چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی ساس صاحبہ کی بھی گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اور کل باوجود چیف جسٹس کے حکم کے وہ کمیشن کی کارروائی شروع کرتے ہیں یا مزید کارروائی کرتے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے مس کنڈکٹ کے زمرے میں بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کر رہے ہیں، اس کے پاس یہ آئینی طور پہ از خود نوٹس لے کے بھی کسی بھی جج کے خلاف کارروائی کا اختیار ہے، ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بھی اور سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف تو سو موٹو سپریم جوڈیشل کونسل لے سکتی ہے، مگر کیا جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اپنے کسی جوڈیشل کونسل کے ممبر کے خلاف بھی سو موٹو لے سکتی ہے؟ چاہے جائے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف از خود ہی وہ بیٹھ کے کارروائی شروع کر دیں بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی صدارتی ریفرنس کے، کیونکہ آج کل کے جو اختلافات ہیں
وہ تو گالم گلوچ تک ذرائع کے مطابق معاملات پہنچے تھے. تو ان حالات میں اگر ججز سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھی ججوں کے خلاف سو موٹو یا از خود کارروائی کرنا شروع کریں گے تو یہ ایک نیا طوفان اور بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوتی بھی ہے تو تکنیکی اعتبار سے اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھتے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہوں گے. ان کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود ہوں گے. اور چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس کونسل کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو پھر جو باقی اراکین ہیں اس میں ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, پھر جسٹس امیر حسین بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ہوں گے. پھر جو اکثریت میں ہوگا آبویسلی جو ہے وہ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں اگر وہ آتے ہیں, وہ ایک کورم کا مسئلہ ضرور ہوگا, مگر میرے خیال میں اس کے اوپر بھی پھر بحث ہوگی کہ کیا نیکسٹ جج آ سکتا بھی ہے یا نہیں, یا پھر کوئی ایک جج جو ہے اگر اس کے خلاف جوڈیشل کونسل کے ممبر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو صرف وہ نہیں بیٹھ سکتا, اور کیا وہ جوڈیشل کونسل کی اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہو سکتا ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ بہت بڑا رسک لیں گے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے سو موٹو نوٹس لے کے ایک ایسے معاملے میں جو ہے اپنے ایک ساتھی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی کریں کہ جس معاملے میں ان کی اپنی ساس صاحبہ جو ہیں وہ ان کی آڈیو ٹیپ جو ہے وہ زیر بحث ہے, تو پھر اصولی طور پہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ اس معاملے کو نہیں سن سکیں گے کیونکہ ان کے خلاف اگر سو موٹو کارروائی ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی نہیں کر پائیں گے, اور پھر یہ معاملہ جسٹس سردار طارق مسعود کے پاس جا سکتا ہے, اور بطور سربراہ جوڈیشل کونسل چیئرمین بہت سے اختیارات بھی ہوتے ہیں. تو بہت سی تکنیکی معاملات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں. بظاہر انہیں ماننا چاہیے کیونکہ کمیشن ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے, اور سپریم کورٹ اس سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ایک آئینی فورم ہے اس کے خلاف بھی اس کو بھی کارروائی کو روک چکی ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں ہی تھی. تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ آبویسلی ایک کمیشن کی کارروائی کو بھی روکنے کی مجاز لگتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی. اب دیکھیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے یہ کوئی چوتھا یا پانچواں ایسا معاملہ ہے جس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کام کرنے سے روکا ہے, یا تو بطور سپریم کورٹ جج یا پھر بطور جو ہے ایک کمیٹی کے ممبر جو پارلیمنٹ نے نیا قانون بنایا تھا بینچوں کی تشکیل کے لیے, اس میں جسٹس فائز عیسیٰ بطور سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ رکن تھے, اس کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے, اور اب اس کمیشن کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے. دیکھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی ساس سے جڑی آڈیو ٹیپ کے اس معاملے کو کس حد تک آگے لے کے جاتے ہیں اور کب تک وہ اپنے آئینی اختیارات کو اپنی ساس صاحبہ کی آڈیو ٹیپ کے جائزے کو روکنے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. کل کا دن بڑا اہم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کل سپریم کورٹ کی عمارت میں آڈیو لیکس کمیشن کا اجلاس بلاتے ہیں یا نہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.